अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 17 जनवरी 2021 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से है। आप जानते हैं इसराइल की जानिब से मुसलसल दावा किया जाता रहा कि सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम कर रहा है। यहाँ तक कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हवाले से खबर चलाई गई कि मोहम्मद बिन सलमान से न्यूम शहर के अंदर बाकायदा नेतन्याहू ने सीक्रेट खुफिया मुलाकात भी की थी। नाज़रीन किराम, अब ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि सऊदी अरब ने हर तरह के राबते इसराइल के साथ ख़त्म कर लिए हैं। जब से ये मुलाकात की जो सीक्रेट मुलाकात थी इसकी खबर सामने आई है और इसे इसराइल की जानिब से फैलाया गया है, तब से राब्ते इसराइल के साथ सऊदी अरब के मुनक़ते हो गए हैं। साथ साथ नाज़रीन किराम इत्तलात सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब को पाकिस्तान ने इसराइल से दूर रखा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर दीगर तमाम इस्लामी ममालिक ने तस्लीम किए है। यही वजह है नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के सामने आने के बाद सऊदी अरब ने, कुवैत ने, इंडोनेशिया ने, मलेशिया ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया है और पाकिस्तान अच्छी सफारतकारी के ज़रिए से इस्लामी दुनिया को अपने साथ मिलाए हुए है और मुश्तरका इत्तिहाद के अंदर शामिल किए हुए है। इस पर पाकिस्तान के किरदार को फ़लस्तीनी भी तस्लीम कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम इत्तलात सामने आ रही हैं कि इसराइली यहूदियों की जानिब से मस्जिद अक्सा और गुंबद सफ़रा को गिराने के हवाले से जो वहाँ पर यहूदियों का नज़रिया है उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने दावा किया है कि इसराइली यहूदियों की जानिब से मस्जिद अक्सा को गिराने के लिए प्लानिंग की जा रही है और ऐसे खुफिया दस्तावेज़ात डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि इसराइल के यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराने के लिए साजिशें कर रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन किराम फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने दावा किया है कि जो इसराइली जेलों के अंदर फ़लस्तीनी कैदी हैं उनके ख़िलाफ़ भी जो मुतनाज़ा वैक्सीन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और ज़बरदस्ती फ़लस्तीनी कैदियों को मुख्तलिफ़ जो अद्वियात हैं जो उनके जिस्म के लिए, उनके सेहत के लिए मुज़र हैं, नुकसानदेह हैं, उनका इस्तेमाल करवाया जा रहा है। इससे वाज़ेह होता है कि इसराइल किस तरह से फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है। बहरहाल नाज़रीन किराम, अच्छी बात है इसराइल का जो प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान और इसराइल की दोस्ती के हवाले से और इसी तरह से सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से, ये अब प्रोपेगेंडा ख़त्म हुआ और इसराइल के अंदर खुद तबाही जारी है। और साथ साथ नाज़रीन किराम, पाकिस्तान का आलमी सतह पर मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए शानदार किरदार अदा करना और मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन के लिए मसला फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना ये निहायत शानदार अमल है। ऐसे में नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ है सियासी मफादात की खातिर कुछ लोग जो मन घड़त ये बाकायदा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ बाकायदा प्लानिंग के तहत ये बातें मशहूर कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर रहा है। लिहाजा नाज़रीन किराम, इस तरह के प्रोपेगेंडे और इस तरह की साजिशें महज सियासी मफादात के लिए हैं, वरना इसके पीछे कोई असल हकीकत नहीं है। और ये पूरी दुनिया बात जान चुकी है कि पाकिस्तान इसराइल को न पहले तस्लीम कर रहा था और न अब पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा। आगे बढ़ने का जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अमरीकी अफवाज की तादाद 19 साल जंग के अंदर इंतहाई कम सतह पर तो आ चुकी है। 2500 के लगभग फ़ौजी रह चुके हैं, लेकिन पेंटागन की जानिब से, अमरीकी अफवाज की जानिब से एक ताज़ा बयान जारी हुआ है कि अगरचे अमरीकी अफवाज कम हुई हैं लेकिन अमरीका अफगानिस्तान के अंदर अपने इत्तेहादियों की सिक्योरिटी के लिए कोई कंप्रोमाइज़ या समझौता नहीं करेगा। जो सिक्योरिटी कंडीशंस हैं, ये सिचुएशन है, उसके लिए अमरीकी अफवाज हर दम तैयार हैं। साथ साथ नाज़रीन किराम इत्तलात सामने आ रही हैं कि दोहा बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के अंदर कोई नतीजा सामने नहीं आया। अभी तक एजेंडे पर इत्तिफाक नहीं हुआ है। तकरीबन एक हफ़्ता गुजरने वाला है। कहा जाता है कि मुख्तलिफ मुलाकातें ज़रूर हुई हैं लेकिन एजेंडे को फाइनलाइज नहीं किया गया है, जिस पर अमरीकी जो खुसूसी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान ज़ल्म खलीलज़ाद हैं वो दोनों मुज़ाकराती टीमों को राज़ी करने में मसरूफ़ हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम इत्तलात सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान की जानिब से ख़तरनाक ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से अब सदारती महल से अशरफ गनी ने ऑर्डर जारी करवाया है कि सदारती महल के नज़दीक और काबुल के अंदर अब ड्रोन कैमरा उड़ाना भी इजाज़त नहीं होगी, वो भी ममनू होगा। और ड्रोन, हर किस्म के ड्रोन उड़ाने का, कैमरे जो
جو بالخصوص صحافی استعمال کرتے ہیں ان کی اجازت نہیں ہوگی، ان کے لائسنس منسوخ کیے جا رہے ہیں اور پابندی اور بھاری جرمانہ عائد ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ افغان طالبان کے پاس ڈرون ٹیکنالوجی بھی آ چکی ہے اور افغان طالبان کے جو انجینئرز ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، وہ بڑے پیمانے پر جدید ایسے ہتھیار بنا رہے ہیں جس سے اشرف غنی کی حکومت پریشان ہے۔ اور ناظرین کرام، گزشتہ روز افغان طالبان کی جو کارروائیاں سامنے آئی ہیں ان کے نتیجے میں کابل حکومت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایسی تصاویر شیئر کی ہیں، نشر کی ہیں، جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے افغان طالبان کے جو فدائی ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں جو حملہ کرنے والے، کارروائیاں کرنے والے مجاہدین ہیں، وہ کس عزم کے ساتھ اور کس طرح سے کابل حکومت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور کس طرح سے امارت اسلامیہ کو، افغان طالبان کو فتوحات مل رہی ہیں۔ آگے بڑھتے کام جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام چائنا اور بھارت کے درمیان تعلقات اور امریکہ اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ چین کی جانب سے J-20 نامی جدید ترین فائٹر جنگی طیارے بنائے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے اس کے علاوہ بھی دنیا کے جدید ترین ایڈوانس طیارے ہیں، لیکن بھارت کے جو ڈیفنس انالسٹ ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو بھارت نے رافیل طیارے خریدے ہیں فرانس سے، ان کا مقابلہ نہ پاکستان کے پاس ہے نہ چائنا کے پاس ہے۔ حالانکہ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں یہ جھوٹا اور من گھڑت اور عوام کو بیوقوف بنانے والا دعویٰ ہے، کیونکہ پاکستان کا J-17 طیارہ دنیا بھر کے اندر کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکا ہے اور چائنا کی جو خفیہ مائکرو ویو ٹیکنالوجی ہے اس کا توڑ ابھی تک بھارت کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے بھارت کی مدد کی جا رہی ہے تاکہ چائنا کو خطے کے اندر بڑھنے سے، اثر و رسوخ بڑھانے سے روکا جا سکے۔ اس حوالے سے ایک تازہ دستاویزات سامنے آئی ہیں کہ آنے والے 50 سال تک امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا رہے گا اور چائنا کو کسی بھی صورت ابھرنے نہیں دیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں امریکہ بھارت کو ہر طرح سے سپورٹ کرے گا، معاشی طور پر بھی اور اسی طرح سے سیاسی اور عسکری اور دفاعی طور پر بھی۔ اس سے ناظرین کرام پاکستان کے لیے بھی الارمنگ صورتحال ہے اور پاکستان کو بھی امریکہ کے آنے والے نئے صدر کے خلاف پریشر استعمال کرنا چاہیے کہ وہ بھارت کی طرفداری سے باز رہے اور خطے کے اندر بھارت کو اسلحہ خریدنے اور خطے کے اندر بھارت کی حمایت سے جو امن و امان کو نقصان ہو سکتا ہے اس سے باز رہے، ورنہ پاکستان کو پریشرائز کرنا چاہیے امریکہ کو اور امریکہ کے ساتھ تعلقات، بالخصوص جو افغانستان کے اندر امریکی افواج کے انخلا ہے اس حوالے میں، اس حوالے سے پاکستان کو ضرور اپنا موقف سامنے رکھنا چاہیے اور بھارت کی طرفداری سے امریکہ کو پیچھے ہٹانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ رافیل طیاروں کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ $3 ارب سے زائد مالیت کے رافیل طیارے یونان نے بھی فرانس سے خریدنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ انڈیا کے پاس، بھارت کے پاس جو رافیل طیارے ہیں وہ کہیں زیادہ ایکٹیو ہیں، لیکن ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اگر رافیل طیارے بھی F-17 طیاروں کے مقابلے میں آئیں گے تو وہ تباہ کر دیے جائیں گے۔ آگے بڑھتے کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کی درندگی جاری ہے۔ بھارتی فوج ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے نہتے کشمیریوں کو گولیاں مار کر شہید کر رہی ہے۔ پہلے انکاؤنٹر کیا جاتا تھا، فیک آپریشن ہوتے تھے اور اس کا باقاعدہ بھارتی فوج اعتراف کرتی تھی اور اس کی تفصیلات دیتی تھی، لیکن اب ناظرین کرام بھارتی فوج پر جب سے یہ الزامات لگے ہیں، جب سے بھارتی فوج کے یہ جعلی انکاؤنٹر سامنے آئے ہیں، تب سے بھارتی فوج نے اسٹریٹجی تبدیل کر لی ہے اور اب کشمیریوں کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے اور اسی طرح سے نامعلوم افراد کے کھاتے میں ڈال کر شہید کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کشمیریوں کے گھر ہیں، املاک ہیں، جائیدادیں ہیں، ان کو بھی آگ لگانے، توڑنے، نقصان پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بڑے پیمانے پر آگ لگائی گئی ہے مارکیٹ کے اندر، جس کی وجہ سے کشمیری تاجروں کی دکانیں جل کر خاکستر ہو گئی ہیں اور اس کی وجہ سے ناظرین کرام کہا جاتا ہے کہ تاجروں کو لاکھوں روپے کا بلکہ کروڑوں روپے کا نقصان بھی ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہر طرح سے کشمیریوں کو پریشان کرنے کے لیے، پریشرائز کرنے کے لیے، ان پر بوجھ ڈالنے کے لیے بھارت ہر طرح کے ہتھ کنڈے آزما رہا ہے۔ یہی کچھ ناظرین کرام فلسطین کے اندر اسرائیلی یہودی کرتے ہیں کہ وہاں جو کھیت ہیں، باغات ہیں یا جائیدادیں ہیں فلسطینیوں کی، ان کو اسرائیلی فوج تباہ کرتی ہے تاکہ تھک ہار کر لوگ وہاں سے ہجرت پر مجبور ہو جائیں، اور یہی اب پلان مودی حکومت مقبوضہ کشمیر کے اندر استعمال کر رہا ہے، جس کے خلاف ایک طرح سے کشمیریوں کو خبردار رہنا چاہیے اور دوسرا کشمیری مجاہدین کا ساتھ دے کر بھارتی فوج پر تابڑ توڑ حملے کرنے چاہیے۔ آگے بڑھتے کام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام اسرائیل سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی
رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کے خلاف پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 30 ہفتوں سے مسلسل مظاہرین نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سیاسی طور پر اسرائیل تباہی اور بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام اسرائیل کے اندر جو سیاسی انتشار ہے وہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ایک سال میں 4 بار الیکشن ہو رہے ہیں اور درجنوں سیاسی پارٹیاں ہیں اور ان کا ایک گرینڈ الائنس بھی بن چکا ہے جو نیتن یاہو کے خلاف ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ وہ مارچ کے اندر ہونے والے الیکشن میں نیتن یاہو کو شکست دیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو کی جانب سے جو اپنے اتحادی ہیں ان پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ فلسطینی علاقوں کے اندر اسرائیلی آبادی کو روکا جا رہا ہے اور فلسطینی اتھارٹی بڑے پیمانے پر آباد کاری کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل کی جانب سے چاہیے کہ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے چاہیے کہ زیادہ پیمانے پر جو فلسطینی علاقے ہیں وہاں پر یہودیوں کے لیے آباد کاری کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ چیک پوسٹیں ہوں تاکہ فلسطینیوں کو وہاں سے نکالا جا سکے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اسرائیل کے مشہور اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نیوکلیئر ٹیکنالوجی، نیوکلیئر ہتھیار، جوہری ہتھیار اسرائیل نے امریکہ ہی کی مدد سے حاصل کر رکھے ہیں، لہٰذا ایران جس طرح سے اسرائیل کے خلاف یا امریکہ کے خلاف تھریٹ کر رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، اس سے اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، بلکہ اسرائیل اور امریکہ دونوں ملک ایک ہیں ایران کے خلاف لڑائی کے لیے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی جانب سے شام کے اندر مسلمانوں کی بحالی کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے بڑے تاریخی منصوبے شروع کیے ہوئے ہیں۔ ایک مسجد بنا کر دی گئی ہے اور اسی طرح سے مدرسے بنا کر دیے جا رہے ہیں، اسکول بنا کر دیے جا رہے ہیں، اور جو شام کے اندر ترک فوجیں ہیں وہ وہاں پر جو ضرورت مند ہیں ان کے درمیان جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ بھی تقسیم کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عفرین کے اندر کچھ باغیوں کے خلاف آپریشن بھی جاری ہے اور ساتھ ساتھ شامی مسلمانوں کو گھر بنا کر دیے جا رہے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جا رہا ہے، جس پر ترک قوم کا اور اسی طرح سے پوری جو دنیا ہے ان کی جانب سے ترکی کا بالخصوص شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کہ وہ شام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ طیب اردگان نے آذربائیجان کے صدر الہام علیف سے فون پر بات چیت کی ہے۔ کاراباخ کے اندر جو تعمیرات نو کا معاملہ ہے اور پاکستان، ترکی، آذربائیجان کے درمیان جو مشترکہ جنگی مشقوں کا معاملہ ہے اس پر گفتگو ہوئی ہے۔ طیب اردگان نے کہا ہے کہ آذربائیجان کے اندر تعمیرات نو کے لیے ترکی اپنا ہر طرح کا تعاون کرے گا اور ترکی کی جانب سے باقاعدہ سرمایہ کاری بھی ہوگی اور دفاعی طور پر بھی آذربائیجان کو مضبوط کیا جاتا رہے گا۔ آرمینیا کے ساتھ تعلقات برابری کی سطح پر مذاکرات کے ذریعے سے بحال ہو سکتے ہیں، لیکن آرمینیا کی بدماشی اور دہشت گردی کو ترکی کسی بھی صورت برداشت نہیں کرے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف ترکی کے اندر کریک ڈاؤن جاری ہے، مزید کرد باغی ترک فوج کے سامنے سرنڈر ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام ایران سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ایرانی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر ایران کے مندوب کو اور ایرانی عملے کو امریکہ کی جانب سے ہراساں کیا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لہٰذا امریکہ کے خلاف ایران عالمی عدالت سے رجوع کرے گا تاکہ اقوام متحدہ کے اندر امریکہ کی جو بدماشیاں ہیں ان کو رکوایا جا سکے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام امریکہ کے ذرائع ابلاغ دعویٰ کر رہے ہیں کہ گزشتہ روز ایران کی جانب سے جو میزائل تجربات کیے گئے ہیں، بیلسٹک میزائل تجربات، وہ دراصل امریکہ کا جو بحر ہند کے اندر ایک بڑا بحری بیڑا موجود ہے اس سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر میزائل گرے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ایران کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ امریکی طیاروں پر، امریکی باہری جو جہاز ہیں، باہری بیڑے ہیں، ان پر حملہ کر سکتا ہے۔ اسی حوالے سے ناظرین کرام ایرانی حکام کے خلاف امریکہ کی جانب سے پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ میزائل تجربات کے ذریعے سے خطے کے اندر بدامنی کو ہوا دے رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یورپی ممالک کی جانب سے بھی ایران کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے کہ ایران یورینیم کی افزودگی بند کر دے، بڑے پیمانے پر یورینیم حاصل کر کے جوہری ایٹمی ہتھیار حاصل کرنا چاہتا ہے، جس سے خطے کے اندر بدامنی پھیل سکتی ہے، لہٰذا مشترکہ طور پر آنے والے دنوں میں ایران کے خلاف کریک ڈاؤن یا پریشر بڑھایا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام امریکہ سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ 20 جنوری کو جو بائیڈن اقتدار میں آنے جا رہے ہیں، جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے موقع پر دہشت گردی کا بڑا خطرہ ہے۔ اس وقت ناظرین کرام واشنگٹن کے اندر مسلح مظاہرین دیکھنے میں آئے
آئے ہیں جنہوں نے احتجاج کیے ہیں، جو ٹرمپ کے حامی ہیں اور جو بائیڈن کی جیت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو بائیڈن کی جانب سے بہت سے ایسے اعلانات کیے جائیں گے تقریب حلف برداری کے موقع پر، جیسے ہی وہ اقتدار میں آئیں گے، اقتدار میں آنے کے فوراً بعد ان کی جانب سے کچھ بڑے بڑے فیصلے اور اعلانات سامنے آ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک فیصلہ مسلمان ملکوں کے جو شہری تھے ان پر امریکہ آنے پر پابندی لگائی گئی تھی، اس کے خاتمے کا اعلان بھی ہے، اور اسی طرح سے جو کروڑوں لوگ جو اجنبی ہیں، جو غیر ملکی ہیں، جو امریکہ کے اندر سال ہا سال سے مقیم ہیں، جنہیں نیشنلٹیاں نہیں مل رہی ہیں، ان کے لیے بھی فیصلے ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جن جن ملکوں کے ساتھ ٹرمپ کے دور میں اختلافات بڑھے ہیں، تعلقات خراب ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات بہتری کے فیصلے جو بائیڈن آنے والے دنوں میں کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی صدر نے جاتے جاتے ایک اور شخص کو جو کورونا سے متاثر تھا پھانسی دے دی ہے۔ ٹرمپ کے جو فیصلے تھے پھانسی کے حوالے سے، اس کی جو بائیڈن مذمت کر چکے ہیں، اور جو بائیڈن کی جانب سے امریکہ کے اندر پھانسی کا جو قانون ہے اسے ختم کرنے کا بھی اعلان کیا جا چکا ہے۔ آگے بڑھتے کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام فرانس سے اور کینیڈا سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس کے اندر جو متنازع قوانین بنائے گئے ہیں، فرانس کی پارلیمنٹ کی جانب سے، ایمانوئل میکرون کی جانب سے، اس کے خلاف پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ پیرس کے اندر پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہے۔ مظاہرین کا ماننا ہے کہ حکومت جان بوجھ کر لوگوں کی آزادی اظہار رائے کو چھین رہی ہے۔ اگر پولیس والے تشدد کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز تصاویر بنانے پر جرمانہ ہوگا، جیل ہوگی۔ یہ سراسر زیادتی ہے، لہٰذا اس قانون کو وہ مسترد کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ مسلمانوں کے خلاف جو تعصب آمیز قوانین ہیں، نفرت انگیز رویے ہیں، ان کے خلاف بھی مسلمان سڑکوں پر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فرانس بھی اسرائیل کی طرح، امریکہ کی طرح تباہی اور بربادی کا شکار ہو رہا ہے۔ ناظرین کام کینیڈا سے خبر یہ ہے کہ ایک باحجاب ریڈیو پر اینکر سامنے آئی ہیں جو مختلف پروگرام کرتی ہیں، ان کی جانب سے بیان دیا گیا ہے کہ کینیڈا کے اندر بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور حجاب پہننے کی حیثیت سے انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، نفرت انگیز رویوں کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام امریکہ کے مشہور میگزین فارن پالیسی کے اندر ایک رپورٹ چھپی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ 20 سال پہلے جس طرح سے 9/11 کا واقعہ ہوا اور امریکہ کی جانب سے پوری دنیا کو اپنے ساتھ ملا کر دہشت گردی کے نام پر مختلف ملکوں کے اندر جنگیں شروع کی گئیں اور دہشت گردی کا ایک بڑا سیلاب آیا جس سے مختلف ممالک متاثر ہوئے، بالکل اسی طرح سے 20 سال کے بعد اب دنیا کو ایک مشترکہ ایک اور بڑی عالمی دہشت گردی کا سامنا ہے جو نفرت انگیز رویوں پر مشتمل ہے، جو دائیں بازو کے شدت پسندوں کے نظریات پر مشتمل ہے۔ دنیا بھر کے اندر دائیں بازو کے شدت پسند نسل پرست بڑھ رہے ہیں، چاہے نیوزی لینڈ ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، چاہے امریکہ ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، یورپ ہو، ہر جگہ پر دائیں بازو کے شدت پسند وطن پرست، قوم پرست، نسل پرست بڑھ رہے ہیں۔ وائٹ سپرمیسی کے دعوے کرنے والے ہیں جو سیاہ فاموں پر ظلم کر رہے ہیں، اسی طرح سے عیسائیت کے دعوے کرنے والے ہیں، عیسائیت کی سپرمیسی کے دعوے کرنے والے ہیں جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر پھیل رہی ہیں، لہٰذا مشترکہ چیلنجز جو اب دنیا کو فیس کرنے پڑیں گے، ان میں سے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ نازک کام یہی نفرت انگیز رویوں کا ہے، نسل پرستی کا ہے۔ لہٰذا پوری دنیا کو گلوبلی اس سے جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف کام کرنا ہوگا تاکہ دنیا مزید خانہ جنگی سے بچ سکے۔ بہرحال ناظرین دنیا بھر سے تھے آج کی 10 بڑی خبر۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔